Assalamu alaikum class. I'm your course instructor Muhammad Atikur Rahman and giving you the lecture on lesson number 15 Mustafa Kamal by Wilfred F. Kessel from book 2 part 2. Hopefully you are in the best of health and spirits today. I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the prevailing health challenges. इस लेसन को हमने डिवाइड किया है एक में क्योंकि एक लेंथी लेसन है। सबसे पहले हमने देखा था कि ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया उसकी कुछ हिस्ट्री देखी थी कि वो कब वजूद में आई, किसने उसकी बुनियाद कब ख़त्म हुई और ख़त्म होने के नतीजे में जो ट्रीटीज साइन हुए, कुछ जो मुआहदे साइन हुए, उनकी क्या सूरत हाल थी देखा था। ये हमारे सामने खुला हुआ है। और इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह जब खिलाफत उस्मानिया 1920 में अलाइज़ ने मुआहदा करना चाहा सुल्तान के साथ, तो किस तरह वो खिलाफत उस्मानी के टुकड़े करना चाह रहे थे, लेकिन तुर्क अवाम मानने से इनकार कर दिया। 1923 में जब मुस्तफ़ा कमाल और अलाइज़ वो तुर्की के इलाके छोड़ने पर, भागने पर मजबूर हो गए, तो तब बिलाखिर फाइनली ये वाला मुआहदा जो है, जो हमारी स्क्रीन के सामने खुला हुआ है, हमें नज़र आ रहा है, ये साइन हुआ था। शुरू में जंग इख्तिताम है, अलाइज़ का कंट्रोल है, जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ था हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों ने बगावत कर दी। उनकी बगावत को कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को भेजा गया। तो मुस्तफ़ा कमाल बजाय उनकी बगावत को कुचलने के वो ख़ुद उनके साथ शामिल हो गया और अपनी जो स्ट्रेटजी थी, जो रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी उसने शो की, जिसके नतीजे में बादशाह की तरफ से उसे ऑर्डर मिला कि तुम वापस आ जाओ। तो उसने वापस आने से इनकार कर दिया, बल्कि ये कहा कि जब तक तो कौम को आज़ादी नहीं मिल जाती, हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती, तब तक मैं यहीं पर रहूँगा अनातोलिया में। उसके बाद बादशाह ने क्या किया, एक चाल चली। उसने ये जितने भी मुस्तफ़ा कमाल के साथ नेशनलिस्ट थे उनको इनवाइट किया कि वो आएँ और इस्तांबुल में अपनी हुकूमत जो है वो कायम करें बादशाह की निगरानी में, और वहाँ बैठकर वो काम करें अपनी मर्ज़ी के साथ। तो वो नेशनलिस्ट जो है वो बादशाह की बातों में आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बादशाह के बगैर भी कोई हुकूमत होगी। तो वो मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर अनातोलिया को छोड़कर इस्तांबुल चले गए। वहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट कायम की। 19 जनवरी 1920 को मतलब नेशनल असम्बली वहाँ पर इस्तांबुल में उनका इजलास हुआ। लेकिन उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता गया। उसने अपनी आर्मी को मजबूत किया, उसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो गए, बहुत सारा असला उसने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद यूनानियों को जो है वो इज़मीर और इसके साथ आए दिन 2 इलाके दिए गए। तो यूनानियों ने हमला कर दिया इज़मीर पर। मुकाबले में तुर्क थे, मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथी थे। इन्हें मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथियों को फ़तह नसीब हुई। यूनानी जो हैं वो इज़मीर और इन इलाकों को छोड़कर भाग गए, जिसके नतीजे में उन्होंने क्या किया कि वो जो नेशनल असम्बली इस्तांबुल में कायम हुई थी उसको डिज़ोल्व कर दिया। जैसे ही वो असम्बली अलाइज़ की तरफ से ख़त्म की गई, तो जितने भी नेशनलिस्ट मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर इस्तांबुल गए थे वो वापस कुछ रूपोश हो गए, कुछ भाग गए, वापस आकर मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिल गए अनकरा में। तो अनकरा में इन्होंने एक और ग्रैंड नेशनल असम्बली के नाम से एक और नई असम्बली कायम की 23 अप्रैल 1920 को, और मुस्तफ़ा कमाल उसका पहला प्रेसिडेंट था। जैसे ही ये ग्रैंड नेशनल असम्बली कायम हुई, तो अलाइज़ ने एक मुआहदा करना चाहा बादशाह के साथ, अमन पीस ट्रीटी, अमन मुआहदा, जो कि इंतहाई ख़तरनाक था। पहले हमने नक्शों में देखा है कि उस मुआहदे के तहत उनका इरादा था कि खिलाफत उस्मानिया के तुर्की के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, मुख्तलिफ़ सूबे हैं, वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को दे दिए जाएँ। जिस तरह इज़मीर और आए दिन यूनानियों को दिए गए, इसी तरह जो जितने भी अरब इलाके थे वो भी मेडिटेरियन अरब लीग के थ्रू मतलब उनको भी आज़ाद कर दिया गया, अलहदा कर दिया गया बरतानिया की निगरानी में। तो इस तरह ये एक ख़तरनाक तकसीम थी। तुर्क ने इनको मानने से इनकार कर दिया, मुस्तफ़ा कमाल ने इनको मानने से इनकार कर दिया, और इन्होंने आगे से क्या है रिटेलिएट किया, सख्त मुज़ाहमत की और इनको यूनानियों को इज़मीर से भागने पर मजबूर कर दिया।
9 سپٹمبر 1922 کو جو مصطفیٰ کمال وہ ازمیر میں داخل ہوا بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ، اور اسے سیویئر آف نیشن کا جو ہے ٹائٹل دیا گیا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کمال ازمیر پہنچا تو یہاں سے ہمارا آج کا لیسن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے کچھ دن بعد ازمیر میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اب مصطفیٰ کمال کو تو اندازہ ہوا کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کا اب خاتمہ از حد ضروری ہے۔ تو اس نے گرینڈ نیشنل اسمبلی کو ایک سجیشن دی، ایک تجویز پیش کی کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے، تو جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ترک کی عظیم قومی اسمبلی کے متفقہ ووٹ کے ذریعے خلافت کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ تھی گرینڈ نیشنل اسمبلی کی جس کے ذریعے خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر 4 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال کا ایک جو ساتھی تھا، ایک اس کے ساتھ کام کرنے والا تھا، ایک جنرل تھا رفت، تو اس نے کیا کیا، کوپ کیا، زبردستی استنبول پر حملہ کیا اور وہاں سے حکومت کی جو ہے وہ تبدیلی ممکن کروائی۔ جیسے ہی اس نے حملہ کیا اس سے اگلے تو جتنے بھی عثمانیہ کابینہ تھی وہ مستعفی ہو گئی اور اس کو ریپلیس نہیں کیا گیا، کسی نے بھی اس کی جگہ نہیں لی۔ محمد کچھ دیر ڈٹا رہا، لیکن اب وہ اس کی جو ہے وہ بادشاہت یا اس کی حکومت ختم ہو چکی تھی، وہ صرف ایک محل اور ایک نجی پاک کا حکمران تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ پناہ کے لیے، جو کہ سر چارلس ہارنگٹن سے ملا اور اس سے پناہ کی درخواست کی، تحفظ کی درخواست کی۔ اب ذلت کی انتہا یہ ہے کہ تحفظ فراہم کرنے بادشاہ تھا وہ کس طرح کے القابات لگا رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، طاقتور شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کی پناہ گاہ، دھرتی کے بادشاہوں کو تقسیم کرنے والے، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے آقا، دو سمندروں کے عظیم بادشاہ کو جو ہے وہ پناہ دی جائے۔ در حقیقت یہ وہ رواج تھا جو کہ برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ یہ عمرا، روسا، بادشاہ لوگ اپنے ساتھ اتنے القابات جوڑتے تھے، تو یہ خالی القابات رہ گئے تھے، عملی طور پر یہ بالکل ناکام ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ 17 نومبر 1922 کا یہ دن ہے۔ ایک برٹش ایمبولینس محل کے دروازے پر آ کر رکتی ہے جہاں پر محمد ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کچھ سامان نکالا، ایمبولینس میں رکھا، اور خود ساختہ جنوب کا جو ہے اختتام ہے، ایک دور کا اختتام ہے۔ آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ یہ دی اینڈ آف آٹومن امپائر 19 اکتوبر 1923۔ دی گرینڈ نیشنل اسمبلی جو کہ انقرہ میں پہلے ہی قائم تھی، اور اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مصطفیٰ کمال۔ اس کے بعد جیسے ہی مصطفیٰ کمال گورنمنٹ میں آیا، اب لیسن کا دوسرا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس نے سنبھال لی، گورنمنٹ میں آ گیا۔ گورنمنٹ میں آنے کے بعد اس نے کچھ ریفارمز کی، کچھ اصلاحات کی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ اصلاحات کیا تھیں، اس نے کیا کیا۔ تو سب سے پہلے جو ترجیح تھی مصطفیٰ کمال کی وہ یہ تھی کہ عوام کو تعلیم یافتہ کیا جائے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اور اس کے لیے بہت سے مسائل درپیش تھے۔ ایک بہت بڑا کام تھا کیونکہ ترکی میں ریاست کی طرف سے تعلیم دینے کا رواج نہ تھا، تو لہٰذا دو طرح کے مسائل تھے۔ ایک تو عوام کو تعلیم دینا، عوام کو اس بات پر راضی کرنا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور دوسرا کہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو ہے جو وہ ٹرین کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ تو مصطفیٰ کمال چونکہ اس رکاوٹ کو توڑنے کے لیے پرعزم تھا، تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلی جو ریفارم اس نے کی کہ جو پرانا رسم الخط تھا اس کو ختم کر دیا۔ اولڈ اسکرپٹ جو تھا وہ ختم کر دیا، اس کی جگہ نیو اسکرپٹ جو ہے، ریٹن اسکرپٹ اس نے انٹروڈیوس کروایا، وہ تھا رومن رسم الخط۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے دوسری چیز کی کہ سمپلیفیکیشن آف لینگویج، زبان کو آسان کیا۔ زبان چونکہ پہلے جو ٹرکش لینگویج تھی خلافت عثمانیہ کے دور میں، وہ بہت ساری زبانوں کے دوسرے الفاظ اس میں جو ہیں وہ شامل ہو چکے تھے، جن میں زیادہ تر عربک اور پرشین وہ جو زیادہ تھی۔ تو اس نے کیا کیا، عربک، پرشین اور اس طرح جتنے بھی ترک زبان کے علاوہ جو الفاظ تھے ان کو ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پر جو اس نے تبدیلی کی، جو اصلاحات میں سے جو دوسرا نمبر تھا، وہ اس نے ڈریس کوڈ چینج کیا ترک نیشن کا۔
تو مردوں کے لیے ایک ٹوپی ہوتی تھی جسے فیض کہا جاتا تھا، اس کا اس نے خاتمہ کیا، اور اسی طرح عورتوں کے لیے جو پردہ تھا، پردے کا خاتمہ اس نے ضروری کیا۔ یہ ایک سیکولر مائنڈڈ پیپل تھا، سیکولر مائنڈڈ شخص تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ پردہ جو ہے، جو حجاب جو ہے، یہ خواتین کی ترقی میں رکاوٹ ہے، خواتین کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ تو اس نے پردے کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کے لیے اس کو کافی مشکل پیش آئی۔ اس نے جگہ جگہ جا کر لوگوں کو خطاب کیا، لوگوں کو، خاص طور پر مردوں کو اس بات پر راضی کیا، اور اس کے خطاب کا اکثر یہ باتیں ہوتی تھی کہ ہماری قوم نے مضبوط بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آج خواتین کی اعلیٰ تعلیم ہماری قطعی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے ذریعے اس نے دوسرا جو ہے وہ آرڈر نافذ کیا ڈریس کوڈ کے سلسلے میں۔ وہ کیا تھا کہ مردوں کی ٹوپی فیض، جو کہ یونانی الاصل تھی لیکن اب ترکی کا حصہ بن چکی تھی، ترک لباس کا، اس کو ختم کیا، اور اسی طرح اس نے پردے کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح اکانومک ریفارمز کی بات آتی ہے، معاشی ترقی بھی اس نے مطلب کافی ہوئی اس کے دور میں۔ 1999 میں ترکی میں صرف ایک جو ہے وہ ریل ٹریک تھا، اور اگر سڑکوں کو دیکھا جائے تو جدید معیار کے مطابق تو کوئی تھی ہی نہیں، ٹوٹی پھوٹی۔ تو مصطفیٰ کمال نے ریل کی پٹریوں اور بڑی بڑی سڑکوں دونوں کے لیے بڑے بڑے ترقیاتی اور تعمیری منصوبے شروع کیے۔ 1999 میں ترکی میں صرف جو ہے وہ 150 فیکٹریز یا کارخانے تھے، جو کہ 1933 میں بڑھ کر 2000 ہو گئے، اور اسی طرح 1934 میں شروع ہونے والے ترکی کے 5 سالہ منصوبے میں باری صنعتوں کی مزید حوصلہ افزائی کی گئی۔ اسی طرح بینکاری کے نظام کو جو ہے وہ منظم کیا گیا، اور ریاست عثمانیہ کا قومی قرضہ، جو کہ نئی سلطنت نے، نئی جمہوریہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، وہ بھی کم ہو کر سابقہ جو حجم تھا، جو اس کی سابقہ مقدار تھی، اسے کم ہو کر جسٹ 10واں حصہ رہ گیا، اور یہ سب کچھ مزید قرضہ لیے بغیر حاصل کیا گیا تھا، اور ترکوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں یہ تبدیلیاں غیر معمولی تھیں۔ مبالغہ نہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال نے جب کام شروع کیا تو ترکی میں عوام کی ذہنی اور سیاسی پختگی اس معیار پر تھی جس معیار پر 18ویں صدی کے وسط میں مغربی یورپ کے لوگوں کی تھی۔ مطلب ترک جو نیشن تھی وہ ویسٹرن کنٹریز سے، ویسٹرن پیپل سے بہت پیچھے تھی، لیکن ترکوں نے ترقی کا یہ راستہ جو ہے وہ صرف چند سالوں میں طے کر لیا، جسے طے کرنے میں مغربی یورپ نے اور مغربی یورپ کے لوگوں نے 159 ایئرز جو ہیں وہ کنزیوم کیے تھے، صرف کیے تھے۔ مطلب کہ جو ترقی انہوں نے 150 سال میں، تقریباً 160 سالوں میں انہوں نے حاصل کی تھی، ترک نیشن نے وہ ترقی صرف چند سالوں میں، 20 سے 30 سالوں میں انہوں نے وہ حاصل کر لی۔ تو پوری قوم کو جمہوری بنانا، لوگوں کی بیداری اور ان کی صلاحیتوں کی بیڑیاں کھولنا، یہ مصطفیٰ کمال کا ہی کارنامہ تھا۔ در حقیقت مصطفیٰ کمال ایک عظیم لیڈر تھا، اس نے ترکی کے ٹکڑے ہونے سے بچایا، اگرچہ کچھ علاقے کھوئے لیکن زیادہ تر انہوں نے بچا لیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال کے ان تمام خدمات کے نتیجے میں اسے جو ہے وہ اتا ترک کا جو ٹائٹل دیا گیا۔ اتا ترک مطلب قوم کا باپ۔ اس طرح ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بابا قوم کا جو ہے وہ لقب استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح اتا ترک اس کا بھی یہی مطلب ہے، قوم کا باپ، بابا قوم۔ تو مصطفیٰ کمال کی ان تمام خدمات کے نتیجے میں آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ انٹریکٹیو سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔